पोलिंग स्टेशन गया तो उन्होंने कहा जी भाई आप तो मुर्दा हैं, आपसे डर लग रहा है। मैंने कहा भाई मैं तो जीता जागता इंसान हूँ, आपको देख लो, मैं तो हमेशा जाता था, अपना वोट कास्ट करके आ जाता था। तो मुझे वो उन्होंने मुर्दा कहा, मैं तो चुपचाप वहाँ सब निकल गया, मगर मैं हिम्मत नहीं हारा और मैं ढूंढता फिर रहा हूँ कि शायद मुझे कोई ना कोई जिंदा करार दे और मैं अपना वोट कास्ट करूँ और अब पीटीआई को अपना वोट कास्ट करूँ, क्योंकि मैं हर सूरत में अपना वोट कास्ट करूंगा। मुझे मुर्दा बेशक बनाओ मगर मैं बल्ले पे ठप्पा लगाऊंगा और मैंने इमरान खान को वोट दे के छोड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इकबाल सुबहानी। सिंध में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन और कराची में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया और जवाज़ ये बनाया कि बारिशें हैं और सैलाब हैं, तो इस सूरत हाल में वोट कास्ट करना मुश्किल हो जाएगा, ख़वातीन के लिए बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया और 28 अगस्त की फिर तारीख दे दी गई। नाजरीन, बात यह है कि इमरान खान और पीटीआई बड़े अरसे से चिल्ला रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये जानिबदार है और इलेक्शन कमीशन पार्टी बन चुका है। अभी आप देखें कि PP7 की दोबारा गिनती की जो दरख्वास्त दी गई थी उसको भी RO ने मुस्तरद कर दिया है। फिर ये कहा गया RO की तरफ से कि पूरे हलके के जो गिनती है वो हम नहीं कर सकते, उसके लिए ना हमारे पास अमला है और ना हमारे पास वक्त है, लिहाजा हम इसको नहीं कर सकते। फिर PTI के जो कर्नल शबीर अवान वो चले गए हाई कोर्ट और फिर उसकी हदायत के मुताबिक फिर दोबारा दरख्वास्त दी गई PTI की तरफ से और उसमें कहा गया कि चलें, अगर 266 पोलिंग स्टेशनों की आप गिनती नहीं कर सकते तो आप 21 पोलिंग स्टेशनों की गिनती कर लें। फिर उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला है वो महफूज कर लिया और 1 बजे सुनाने का कहा और अभी 1 बजे फैसला सुना दिया। RO ने 21 हलकों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया। अब ये वाज़ेह निशानी है इस बात की कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मिला हुआ है। फिर इमरान खान को कहते हैं कि इमरान खान जीतने के बावजूद इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाता है। तो इमरान खान इसलिए इल्ज़ामात लगाता है कि जहाँ जहाँ से इमरान खान या PTI जीती है वहाँ पर धांधली मुमकिन नहीं थी। टर्न आउट इतना बड़ा था और लीड इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर धांधली हो नहीं सकती थी। जहाँ जहाँ इन्होंने वोट डालने की कोशिश की होगी मुबैना तौर पर ज़रूर डाले होंगे, मगर कितने वोट डाल सके होंगे, चूँकि लीड इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर धांधली का कोई इम्कान नहीं था। बात यह है, इलेक्शन हो सकते हैं, इलेक्शन के लिए लोग आ सकते हैं और ठीक है, बारिशें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन इतना सैलाब नहीं है कि लोग अपने घरों से ना निकलें। आज भी वहाँ पर रूटीन की लाइफ है। जो लोग सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, सरकारी मुलाजिम है, वो जा रहे हैं, स्कूलों में लोग बच्चे जा रहे हैं, उस्ताद जा रहे हैं, और इसी तरह दुकानदार हो गए, कारोबारी लोग हो गए, अस्पतालों का अमला हो गया, ये तमाम सरकारी जो लोग हैं ये अपने अपने दफ्तरों में भी जा रहे हैं, अपने इदारों में भी जा रहे हैं और लोग मामूल की ज़िंदगी। कहीं कहीं पर ज़रूर ऐसा है कि सैलाब की वजह से सड़कें डूबी हुई हैं, मगर वहाँ भी लोग जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच सकते हैं। और ये एक तरफा फ़ैसला, ये असल में हुकूमत ये समझ चुकी थी और ख़ास करके पीपल्स पार्टी ये जान चुकी थी कि PTI ने इस दफ़ा सैलाब को निशाना बनाकर तो इलेक्शन कैंपेन करनी है और वो कर भी रहे थे। अगर आपको याद हो या आपने पढ़ा हो या अगर अभी कभी आपने सुना हो तो शेख मुजीबुर रहमान मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर जब 1971 के इलेक्शन हुए तो उस वक्त शायद मशरक़ी पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे ज़्यादा बारिश या सबसे ज़्यादा सैलाब आए और सैलाब की तबाहकारियाँ, और उन्होंने पूरा जो अब मौजूदा बांग्लादेश है मशरक़ी पाकिस्तान में बहुत बुरी तरह सैलाब ने वहाँ नुकसानात किए और शेख मुजीबुर रहमान ने उस सैलाब को ही अपना मौजू बनाकर इलेक्शन का और टारगेट बनाकर और उस सैलाब के ऊपर ही अपने जलसे किए, अपनी तकरीरें की और उसी को ही अपना मेन टारगेट, मेन पॉइंट बनाया और ये कहा गया कि पंजाब यानी मगरबी पाकिस्तान जो है हमें उसने ये दिया है कि हम इस बारिशों की वजह से पूरा मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो डूब चुका है, मगर मगरबी पाकिस्तान में बैठे हुए पंजाब के लोगों को ज़रा एहसास नहीं है कि मशरक़ी पाकिस्तान का क्या हाल हो चुका। बहरहाल वो यही इसी किस्म की कैंपेन थी जिसका डर था पीपल्स पार्टी को कि कहीं PTI जो है वो इस सैलाब को और इस तबाहकारियों को, इन बारिशों को और इनकी पानी की निकासी को जो इतने सालों से हुकूमत के अंदर बैठी हुई है और इस निकासी के निज़ाम को वो ठीक नहीं कर सके, तमाम इख्तियारात के बावजूद, हुकूमत में होने के बावजूद, वसाइल होने के बावजूद। फिर अब तो MQM भी हुकूमत का हिस्सा बन चुकी है, पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन चुकी है
اور ایم کیو ایم کی بھی حالت جو ہے وہ دیدنی ہے. اب وہ بھی بہانے تلاش کر رہے ہیں الیکشن سے فرار حاصل کرنے کے, اور اب الزام لگا رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن نے کیا ہے اور ہم نے نہیں کیا. الیکشن کمیشن کر سکتا ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, ایم کیو ایم کی حکومت اور الیکشن کمیشن ان سے پوچھے بغیر یا ان کے مشورے کے بغیر یا ان کی ہدایت کے بغیر کبھی فیصلہ الیکشن ملتوی کرنے کا کر سکتا ہے؟ میرا تو ذہن اس بات کو ماننے کے لیے کسی بھی طور پہ تیار نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلا جو بلدیاتی الیکشن ہوا کنٹونمنٹ کے اندر, اس کو وہ کتنی بری طرح پی ٹی آئی وہاں سے ہار گئی, اور وہاں پیپلز پارٹی نے یا دوسری جماعتوں نے, ایم کیو ایم نے, انہوں نے سیٹیں نکالی, مگر پی ٹی آئی کو بری طرح وہاں پر شکست ہوئی. مگر اب جو ہے وہ لوگوں کی سوچ بدل چکی ہے. پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اس کو لوگوں نے قبول کر لیا ہوا ہے. لوگ اب اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ ان حکمرانوں کے گٹھ جوڑ سے جو عوام کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں, جو عوام کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے حکومتیں کرتے ہیں, اقتدار میں رہتے ہیں, اور عوام کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی. تو اس بیانیے کو اب عوام اچھی طرح سمجھ چکی ہے, اور پی ٹی آئی کی اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ شاید 244 یا 245 حلقوں کے اوپر پی ٹی آئی بلدیاتی الیکشن لڑنے جا رہے تھے, اور پی ٹی آئی کی پوزیشن بڑی مستحکم تھی. پی ٹی آئی کے مراد سعید اور شہریار افریدی اور عمران خان بھی ابھی وہاں وزٹ کرنے جا رہے تھے, علی زیدی اور جو بھی وہاں کی مقامی قیادت ہے ان کو بڑی زبردست پذیرائی مل رہی تھی, اور لوگوں کا رسپانس مل رہا تھا, اور بہت بڑے بڑے ان کے جلسے ہو رہے تھے, اور لوگ نظر آ رہا تھا کہ لوگ جو ہے اس دفعہ بلدیاتی الیکشن کے اندر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے گی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اگر پوزیشن بہتر تھی تو پھر جماعت اسلامی کی بھی پوزیشن بہتر تھی, اور ایسا لگایا جا رہا تھا کہ جیسے اس دفعہ کراچی کے اندر میئر جو ہے وہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے مشترکہ ہوگا جو بھی ہوگا, اور ایم کیو ایم تو کہیں دور نظر نہیں, اور پیپل پارٹی تو پہلے سے ہی کراچی کے اندر موجود ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے پنجاب میں ہونے والے 20 جو ضمنی انتخابات تھے اس کے اندر, جیسے آپ کے علم میں ہے کہ 40 لاکھ لوگوں کو مردہ قرار دیا, پھر اس کے اپوزیشن کے بہت شور شرابے کے بعد اس چیز کو پھر کسی حد تک ٹھیک بھی کیا گیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جسے مردہ قرار دیا وہ ووٹ ڈالنے گیا تو اسے کہا گیا کہ بھئی آپ تو مردہ ہیں لسٹ کے اندر. انہوں نے کہا بھئی میں یہاں موجود ہوں, آپ کے سامنے ہوں, یہ میرا شناختی کارڈ ہے, میں زندہ کھڑا ہوں, آپ مجھے کیسے مردہ قرار دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھئی لسٹ میں مردہ لکھا ہوا ہے لہٰذا ووٹ نہیں ڈال سکتے. بہرحال اس شخص نے بڑا وہاں پر ہنگامہ کیا مگر اس کی ایک نہ سنی گئی. بعد میں پھر اس کو یہ پریزائڈنگ افسر کی طرف سے مشورہ دیا گیا کہ آپ ڈی سی کے پاس چلے جائیں اور وہاں سے لکھوا لیں کہ آپ زندہ ہیں اور آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں. بہرحال وہ شخص جو ہے وہ چلا گیا اور بڑی مشکل سے اس نے ڈی سی کے ساتھ ملاقات کی. وہ ریٹائرڈ سرکاری ملازم بھی ہے وہ شخص. تو پھر ڈی سی کو جا کے اس نے ساری بات بتائی تو ڈی سی تو پہلے اس بات کے اوپر بڑا ہنسا اور اس نے کہا کہ تم تو میرے سامنے کھڑے ہو. اور پھر وہ نہ صرف شناختی کارڈ بلکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ اور بھی دستاویز تھے جو وہ ساتھ لے گیا اور جا کے اس نے ڈی سی کو اپنے سارے کاغذات دکھائے اور بتایا کہ بھئی دیکھیں میں زندہ ہوں لیکن مجھے ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا, مجھے مردہ قرار دیا گیا. تو پھر ڈی سی نے اس کی پرچی کے اوپر اسی کاغذ کے اوپر لکھ دیا کہ یہ شخص زندہ ہے اور میں اس کو جانتا ہوں لہٰذا اس کو ووٹ کاسٹ کرنے دیا جائے فلاں فلاں. بار وہ شخص واپس آ گیا. واپس جب دوبارہ آیا وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر, جب وہ دوبارہ لائن میں لگ کے وہاں پر پہنچا تو پریزائڈنگ افسر نے اس کو پھر روک لیا اور اسے کہا کہ دکھاؤ کاغذ شاغذ. جب اس کے دیکھے تو دیکھنے کے بعد اسے کہا کہ آپ ایک درخواست لکھو, درخواست لکھ کر دوبارہ ڈی سی کے پاس جاؤ اور اس درخواست میں یہ لکھو کہ پچھلے 9 مہینے سے تم زندہ ہو. پولنگ اسٹیشن گیا تو انہوں نے کہا جی بھائی آپ تو مردہ ہیں, آپ سے ڈر لگ رہا ہے. میں نے کہا بھائی میں تو جیتا جاگتا انسان ہوں, آپ کو دیکھ لوں, میں تو ہمیشہ جاتا تھا اپنا ووٹ کاسٹ کر کے آ جاتا تھا. تو مجھے وہ انہوں نے مردہ کہا, میں تو چپ چاپ وہاں سب نکل گیا. مگر میں ہمت نہیں ہارا اور میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ شاید مجھے کوئی نہ کوئی زندہ قرار دے اور میں اپنا ووٹ کاسٹ کروں اور اب پی ٹی آئی کو اپنا ووٹ کاسٹ کروں, کیونکہ میں ہر صورت میں اپنا ووٹ کاسٹ کروں گا. مجھے مردہ بے شک بناؤ مگر میں بلے پہ ٹھپا لگاؤں گا اور میں نے عمران خان کو ووٹ دے کے یہ ہے پاکستان کا نظام کہ جہاں پر تصدیقیں اور پھر نہ جانے اس قسم کے جو جھمیلوں کے اندر جو عام لوگوں کو, عام شہریوں کو پھنسایا جاتا ہے. جیسے شناختی کارڈ کے حوالے سے ایک شخص کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے, ایک شخص کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے. اب اس کو جب وہ دوبارہ پاسپورٹ بنانا چاہے گا, شناختی کارڈ بنانا چاہے گا تو اس کو کاغذوں کی تصدیق کرانے کی کیا ضرورت ہے؟
جو آلریڈی ایک پروسیس ہو کہ اس کا شناختی کارڈ بن چکا، سارا کچھ ہو چکا، مگر یہ آپ کو پھر کاغذ دیں گے اور کہیں گے جائیں جی کسی کونسلر سے، کسی سرکاری ملازم سے، 17واں یا 18واں گریڈ کے ملازم سے آپ دوبارہ اس کی تصدیق کرا کے لیں کہ آپ ہی یہ شخص، یعنی ریکارڈ کے اوپر اپنے بھی اعتبار نہیں ہے کہ اس کی دوبارہ یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جو ان نالائق لوگوں کے ہاتھ کے اندر ہے، جنہوں نے پاکستان کو کافی عرصے سے اس شکنجے میں ایسا جکڑا ہوا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو طاہر القادری 2013 کے الیکشن میں بھی عمران خان کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ الیکشن میں نہ جائیں جب تک آپ نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک آپ نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے. آپ نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. الیکشن میں جانے کو، اگر آپ الیکشن میں جائیں گے یہ پھر آ جائیں گے، اور یہ پھر وہی ہوا کہ جب 2013 کا الیکشن ہوا تو یہ پھر آ گئے، اور پھر آنے کے بعد انہوں نے پھر وہی کام کرنے شروع کر دیے. ابھی آپ دیکھیں اس نظام کا کہ عمران خان 2018 کے الیکشن میں جیت کر بھی آ گیا، جیت کر آنے کے باوجود عمران خان کو حکومت کرنے نہیں دی گئی، کیسا پھنسا کے رکھا، اور بالآخر عمران خان پر عدم اعتماد کر کے عمران خان کی ہی پارٹی کے لوگوں کو ساتھ ملا کر عدم اعتماد کر کے عمران خان کو اقتدار سے باہر کر کے خود اقتدار کے اندر بیٹھ. یہ ہے وہ نظام، یہ ہے وہ سسٹم، یہ ہے پرانا پاکستان کہ جس سے نجات کے لیے، جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے عمران خان کے ساتھ قوم نے بھی ساتھ دیا. اس نظام کو جب تک ٹھیک نہ کیا جائے گا یہ پاکستان ایسے ہی چلتا رہے گا. میں کہتا ہوں کہ اس نظام کو، اس پولیس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پولیس کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو ٹھیک، ایک نظام جب ٹھیک ہو جائے گا تو یہ کالی بھیڑیں بھی پھر ٹھیک کام کرنا شروع ہو جائیں گی. یہ اسی طرح ہی کہ جیسے آپ برطانیہ، یورپ اور امریکہ کے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں اس نظام کے اندر پھر آپ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ فٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر اس نظام کے تحت آپ چلنا شروع کرتے ہیں، اور اس نظام کے آپ تابع ہو جاتے ہیں، اور آپ اس نظام سے پھر اوپر نہیں ہو سکتے. آپ انصاف کے اور اس نظام کے بالکل اندر آپ فکس ہو جاتے ہیں، اور اس فکس ہو کے پھر اس کے اندر آپ چلتے ہیں. مگر بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس نظام کو ٹھیک کرنے والے خود بھی نہیں چاہتے کہ یہ نظام ٹھیک ہو. اگر یہ نظام ٹھیک ہو گیا، ابھی جیسے عمران خان نے ای وی ایم مشین کا کہا کہ ای وی ایم مشین جب آئے گی تو ای وی ایم مشین کے ذریعے جو لوگ ووٹ ڈالیں گے، وہ ایک جو شخص ووٹ ڈالے گا وہ دوبارہ ووٹ ڈال نہیں سکے گا. دوسرا، اس کے اندر کسی قسم کی دھاندلی نہیں ہو سکے گی. تیسرا، کوئی فالتو بیلٹ بکس، کوئی بیلٹ پیپر اس میں ڈال نہیں سکے گا. جو شخص انگوٹھا لگائے گا اس کا ریکارڈ سامنے آ جائے گا، اور پھر جب شام کو گنتی، اسی وقت گنتی بھی ہو جائے گی، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. مگر انہوں نے یکسر، پیپلز پارٹی اور نون اور ان تمام جماعتوں نے یکسر ای وی ایم مشین کو مسترد کر دیا، کیونکہ یہ لوگ دھاندلی کے بغیر کسی بات پر ان کا یقین ہی نہیں ہے. یہ دھاندلی کر کے ہی زور جبر اور دھونس سے یہ لوگ الیکشن ہمیشہ جیتتے رہے ہیں، طاقتوں کو ساتھ ملا کر جیتتے رہے ہیں، پیسے کے بل بوتے پر جیتتے رہے ہیں، اور بدماشیوں سے یہ الیکشن جیتتے رہے ہیں. تو یہ ای وی ایم مشین کو کیسے مانیں گے؟ انہوں نے کئی قسم کے تحفظات ای وی ایم مشین کے اوپر کر دیے. اب اگر یہ نیک نیت ہوتے، یہ ٹھیک ہوتے، تو اب تو ان کی حکومت ہے. تو اگر یہ چاہتے تو یہ ای وی ایم مشین کے اندر اگر ان کو کوئی تحفظات تھے، ان کو کوئی یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ شاید ای وی ایم مشین جو ہے وہ اس میں یہ خرابی ہے، تو ان خرابیوں کو تو یہ دور کر سکتے تھے. مگر انہوں نے ان خرابیوں کو دور کرنے کی ذرا بھی نہ کوشش کی، نہ بات کی، اور نہ کبھی ذکر کیا ای وی ایم مشین کا، اور نہ کبھی آپ ان کے منہ سے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے حوالے سے کبھی سنیں گے. پھر منڈیاں لگ گئی ہیں. اب یہ جو 22 تاریخ کو یعنی کل الیکشن پنجاب اسمبلی کا وزارت اعلیٰ کے لیے ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے پھر منڈیاں لگ گئی ہیں. وہ مسعود مجید ترکی پہنچ گیا ہے، اس کو مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ 40 کروڑ روپیہ دیا گیا ہے، اور اس کو اور بھی بہت کچھ دیا گیا جس کا میں یہاں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا. اداروں سے فونیں کروائی جا رہی ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. اور پھر اسی طرح جو مخصوص نشستوں پر خواتین ہیں، ان کو 4-5 خواتین کو فونیں کی گئی ہیں، ڈرایا دھمکایا گیا، ان کو پیسے کی لالچ ان کو دی گئی ہے. اور پھر اسی طرح دیگر جو اراکین ہیں ان کو فونیں کی جا رہی ہیں، ان کو رشوتیں دی جا رہی ہیں. عطا تارڑ جن کے دادا بریف کیس لے کے ججوں کو خریدا کرتے تھے نواز شریف کے دور میں، جس کا جسٹس نسیم حسن شاہ نے بھی ایک انٹرویو کے اندر ذکر کیا ہے. تو آج اسی کا جو یہ جو عطا تارڑ ہے، اس کا جو دادا ہے، یہ سب کچھ کرتا رہا، اور آج عطا تارڑ بھی اپنے دادے کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے وہی کچھ کر رہا ہے. میں نے کہا میں کیا غلط کام کر رہا ہوں؟ بولا نہیں، آپ جو کیسز ہمارے خلاف کر رہے ہیں وہ آپ نہیں سنے. میں نے کہا میں کیوں ایسا کروں؟ میں سن رہا ہوں کیسز، اور میں اگر ایسا کروں گا تو آپ کیا کریں گے؟ بولا وہ باقی ججز سے تو میں
خود نپٹوں گا, آپ فکر نہ کریں. You just don't hear these cases. This is what I want from you. This was what happened between us. اس کے بعد یہ کام اسائنمنٹ جو ہے یہ رفیق تارڑ کو دی گئی تھی کہ اس وقت واضح طور کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن میں برتری کے اوپر ہے اور ان کی سیٹوں کی تعداد زیادہ 188 یا 187 اس وقت پی ٹی آئی کے پاس موجود ہیں. ایک نکال کے وہ جو ترکی چلے گئے مسعود مجید, ان کو نکال کے 187 کی تعداد ان کی موجود ہے اور یہ اکثریتی پارٹی ہے. تو اس سے پہلے جب حمزہ اور یہ نون لیگ اور یہ پی ڈی ایم اور یہ پیپلز پارٹی دعوے کرتی تھی کہ عمران خان اکثریت کھو چکا ہے, فلاں اخلاقی جرت پیدا کرے, تو اب میں نون سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اخلاقی جرت پیدا کرو نا. ابھی دیکھیں کہ آپ ضمنی الیکشن میں ہار گئے, تعداد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کی تعداد بڑھ چکی ہے اور وہ وننگ پوزیشن کے اوپر ہیں. تو اب آپ اخلاقی جرت کیوں نہیں پیدا کرتے؟ آپ کیوں نہیں اب یہ کہتے کہ بھئی ٹھیک ہے اب اخلاقی طور پر میں سرنڈر کر جاتا ہوں اور میری اکثریت چونکہ میں کھو چکا ہوں لہٰذا مجھے حق نہیں بنتا کہ میں وزارت اعلیٰ کی کرسی کے اوپر بیٹھوں. مگر آپ دیکھیں کہ کس ڈٹھائی کے ساتھ حمزہ شہباز اور ان کے جو پروردہ ہیں وہ ووٹوں کی خریداری کے اوپر پھر لگے ہوئے ہیں. لاہور میں پنجاب ہاؤس کے اندر اور وہاں بیٹھ کر آصف علی زرداری کھلی خرید و فروخت کر رہے ہیں. سندھ کے جو ترقیاتی جو بجٹ کے جو پیسے ہیں اس میں سے پیسے نکال کر یہاں پر لوگوں کو آفریں کی جا رہی ہیں, لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں. اب اس بات کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں اور پھر الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آج بھی وہ جو خرم دستگیر ہیں, آج انہوں نے وہ جو مسعود ڈاکٹر مسعود جو ان کے سینیٹر نون کے ہیں ان کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کی اور اتنی ڈٹھائی کے ساتھ عمران خان کے اوپر الزامات لگانے شروع کیے. ڈالر جو ہے وہ 230 پہ چلا گیا اور آج پھر عمران خان کے اوپر الزام لگا کر ڈالر اوپر جانے کا الزام عمران خان کے اوپر لگا رہے ہیں, مہنگائی ہونے کا الزام عمران خان پر لگا رہے ہیں, اور پھر اسی طرح جو باقی ملک کے اندر خرابیاں اس وقت ہو رہی ہیں, ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, اس تمام چیزوں کا الزام جو ہے وہ آج بھی 4 مہینے حکومت میں رہنے کے بعد عمران خان پر لگا رہے ہیں. بھائی عمران خان کی حکومت میں تو ہر چیز ٹھیک تھی, سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا. کیا ایسا ہو گیا؟ لوڈ شیڈنگ کیا عمران خان کے دور 3.5 سال دور میں تھی؟ ذرا بھی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. ٹھیک ہے, آپ کے آتے ہی لوڈ شیڈنگ شروع. کبھی آپ کہتے تھے کہ جی بجلی کے کارخانوں کی مرمتیں نہیں ہوئی, ہم نے وہ کرنی ہے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کوئی بھی کام ڈھنگ سے. اب دیکھیں شہباز شریف منظر سے بالکل غائب ہو چکا. ابھی صرف اس کی پچھلی دنوں میں ایک تصویر جب آئی فضل الرحمان آصف زرداری سے کہہ لگا رہے ہیں ملک کی کشتی ڈگر ڈوں ہے, ملک کی کشتی ڈاواں ڈول ہے, ملک کی کشتی بھون کے اندر پھنس چکی ہے اور یہ کہہ لگا رہے ہیں. ان کو کوئی پرواہ ہے ہی نہیں پاکستان کی, پاکستان کے عوام کی. پس رہے ہیں پاکستان اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار میں. اور اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم جب تک ہماری یعنی کہ ایک شخص جو 15-20 کلومیٹر کے علاقے کا وزیر اعظم بن گیا ہے, اب وہ دھونس اور دھاندلی کے ساتھ وزارت اعلیٰ لینے کے چکر میں, اور اگر وزارت اعلیٰ نہ بھی ملی تو تب بھی وہ بیٹھنا چاہ رہا ہے اور وہ حکومت کرنا چاہ رہا ہے. او بھائی کتنا اس ملک کو اور برباد کرو, خدا کا واسطہ اس ملک کی جان چھوڑ دو. اب تک اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.